अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। ईरान जंग के हवाले से सूरत-ए-हाल वाक़अतन तशवीशनाक मरहले पर आन पहुंची है। अजब तो रहा है, इसलिए परेशान कुन सूरत-ए-हाल है कि आज दोपहर जो पाकिस्तान में ईरानियन सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एंडोवर इज़ गुड विल एंड गुड ऑफिस टू स्टॉप द वॉर इज़ अप्रोचिंग अ क्रिटिकल सेंसिटिव स्टेज। यानी मफ़हूम ये था कि जंग को रोकने के लिए जो नेक नीयती और सालिसी के तहत पाकिस्तान की मुस्बत या तामीरी कोशिशें हैं वो एक अहम और नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। और इसका सबूत कुछ देर पहले सेनेट में वज़ीर ख़ारजा डिप्टी PM इसहाक़ डार साहब की गुफ्तगू भी है, जो बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ईरान की शराइत, ईरान का प्रपोजल, अमरीका, राब्ताकारी और दोस्त ममालिक को ऑन बोर्ड लिया हुआ था। और वो भी कह रहे थे कि मामला बड़ा हसास है, मज़ीद तफसील में नहीं जा सकता। अच्छा, उसके बाद अचानक सूरत हाल बदलती है। हम अपने प्रोग्रामों में तज्ज़िये में और मालूमात में यही बात आपसे अर्ज़ कर रहे थे कि जब जब कोई अमन मुज़ाकरात की कुर्बत महसूस होती है, कुछ स्पॉयलर्स या कुछ ऐसा वाक़या पेश आता है कि सूरत हाल अक्सर बदल जाती है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में जो मशरक़ी इलाका है, वहाँ पर तवानाई की तनसीबात हैं, उनको जो टारगेट किया गया, उसके ऊपर पहली बार आज पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी मज़म्मत की और कहा है कि ये बेजा मामला है, नहीं होना चाहिए था। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई आज। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले के ऊपर खुलकर इजहार किया गया कि इसकी मज़म्मत भी की गई और तशवीश का इजहार किया गया। और ये भी कहा गया कि ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने जो तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुज़ाहरा किया और सालिसी और सिफारती हल के लिए जो तायीद की, उसकी तारीफ़ भी की गई, लेकिन ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि ऐसे मामला से सूरत हाल बिगड़ सकती है। अब जब इस सूरत हाल पर हम पहुँचते हैं तो फिर शाम तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का उनके मुकामी वक्त सुबह सवेरे उनका एक ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट आती है। वो कहते हैं जी, होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। दोबारा ये तहजीब नहीं मिलेगी, ख़त्म कर दी जाएगी आज रात। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन उनकी इसी पोस्ट का अगला पैराग्राफ भी काबिल गौर है, जहाँ वो फरमाते हैं कि जो मौजूदा रजीम है ये पहले से बेहतर है, स्मार्ट है, लेस रेडिकलाइज्ड है, तो मे बी समथिंग रेवोल्यूशनरी वंडरफुल कैन हैपन। ये है अब तक की सूरत हाल। और फिर मैंने देखा JD वैंस साहब जो नायब सदर हैं, वो भी मुखातिब थे। वो भी कह रहे हैं कि 8 बजे तक जवाब मौसूल होने की तवक्को है, बड़ी कवी हमें उम्मीद है। लेकिन साथ उन्होंने एक जगह गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि वेरी शॉर्टली द वॉर इज़ गोइंग टू कंक्लूड, द नेचर ऑफ द कंक्लूजन इज़ अप टू द ईरानियन। कैसे ये कंक्लूड होगी, ये ईरानियन ने फैसला करना है। आपसे कुछ देर पहले ईरानियन हुकाम ने कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट से बात की, तस्दीक की कि वो राब्ते में हैं। और फिर फॉक्स न्यूज़ ने आज ही शाम के वक्त उन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक सीनियर ओहदेदार जो अमेरिका के हैं, वो बता रहे हैं कि हम ईरानियन हुकाम के साथ राब्ते में हैं, मुस्बत तरीके से बातचीत जारी है। तो ये अजब क्या सूरत हाल बनी पड़ी है कि ट्रंप की धमकी और फिर सुबह 5 बजे बुध पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, यानी कल, ये धमकी, ये जो डेडलाइन थी, ख़त्म होगी। और फिर वो क्या इरादा रखते हैं उस सिलसिले में भी एक से ज़ायद थ्योरी हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खौफनाक हथियार इस्तेमाल होंगे, कुछ लोग समझते हैं कि ट्रंप ऑल आउट जाएंगे, कुछ लोग समझते हैं कि ये धमकियां सिर्फ डराने के लिए। लेकिन जो हालात वाक़यात बने पड़े हैं, चाहे वो तुर्की में इस्तांबुल में इसराइली जो कॉन्सुलेट है उसको निशाना बनाना हो, दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, या फिर सऊदी अरब की तनसीबात और पाकिस्तान का खुल के ये मौके पर स्टैंड लेना हो, इससे तशवीश बहरहाल हो रही है कि अब बात कहाँ जाएगी। इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है। मैं जनरल रिटायर्ड जनाब जाहिद महमूद साहब तजिया निगार हैं, DC चलेंगे वाशिंगटन, वहाँ से हमें ज्वाइन कर रखा है सीनियर सहाफ़ी जनाब अनवर इकबाल साहब। उनको हम एक अरसे से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट अनस मलिक साहब, फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर के जो फ़ॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं बड़ी वाइब्रेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं इन दिनों। थैंक यू वेरी मच, आप सब ने हमें ज्वाइन किया। मेरा ख्याल है मैं सबसे पहले वाशिंगटन DC चलता हूँ जनरल साहब, वहाँ की खबर लें, क्योंकि वहाँ से धमकियाँ आ रही हैं। अनवर साहब, क्या सूरत हाल है अब आपको? क्या ट्रंप साहब के बयान का जो पहला हिस्सा है वो अहम है या दूसरा हिस्सा अहम है? फॉक्स न्यूज़ और JD वैंस जो कह रहे हैं वो अहम है? सूरत हाल है क्या DC में बैठ के आपको क्या महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, ये जो जंग होती है उसमें दोनों फरीक अब जो बयानात देते हैं वो अपने अपने मौक़िफ़ को तक़वियत पहुंचाने के लिए देते हैं। अब उसमें जो ख़तरा होता है या ख़दशा होता है वो ये होता है कि कभी कभी इंसान खुद अपनी बात पे, अपने प्रोपेगेंडे पे बिलीव करना शुरू कर देता है।
مثلاً امریکہ میں جنگ سے پہلے ایک آپ نے دیکھا ایک سلسلہ پورا بنا یہاں، کم از کم امریکہ میں تو ایسا نظر آتا تھا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کہیں جائیں تو صرف، اور یہاں کی سڑکوں پہ بھی، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، ہر جگہ نظر آتا تھا کہ حکومت مخالف ایرانی ہر جگہ چھا چکے ہیں اور کسی بھی لمحے وہاں حکومت کا تختہ الٹا جائے گا۔ اور ہوا یہی کہ صدر ٹرمپ کو بھی میرا خیال ہے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ ایسی کارروائی ہوگی رسمی سی، اور آپ فاتح ہو جائیں گے اور خواہ آپ کے بغیر محنت کے آپ کے گلے میں یہ ہار پڑ جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ایسا نہیں ہوا۔ اب جو ہے کہ امریکہ جو یہ کہہ رہا ہے، وہ امریکہ ایرانیوں کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اب بھی بہت مضبوط ہے اور اب بھی آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے بچیں اور پہلے صلح کر لیں۔ ایران ظاہر ہے کہ وہ مضبوطی دکھا رہا ہے، ریزیلینس دکھا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم اب بھی اس پوزیشن میں ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں دونوں ہی اپنی بات پہ بلیو کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ میری پچھلے کوئی 10-12 دنوں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میرے پاکستانی چینل پہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی بات یہ سمجھنا کہ امریکہ کی شکست ہو گئی، ڈالر اب انٹرنیشنل کرنسی نہیں رہے گا، امریکی تہذیب کا خاتمہ ہو رہا ہے، یہ بالکل احمقانہ باتیں ہیں۔ امریکہ کی شکست نہیں ہوئی ہے، امریکہ اب بھی بہت بڑی طاقت ہے، اور امریکہ اب بھی اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، بہت بڑی تعداد میں جہاز لا سکتا ہے اس کے خلاف، اور بہت بڑی بامبنگ کر سکتا ہے، اور عقل بندی یہ ہوگی کہ وہاں تک معاملات کو نہ پہنچایا جائے۔ اور امریکہ کو یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جی آپ بامبنگ تو کر لیں گے، تباہی تو پہنچا دیں گے، لیکن اس سے جو ہے جنگ نہیں رکے گی، معاملات اور بگڑ جائیں گے، دہشت گردی پھیل جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ دونوں طرف میرا خیال ہے کہ امریکہ کی حد تک یہ احساس موجود ہے، کم سے کم ڈیموکریٹس بہت مخالفت کر رہے ہیں، ریپبلکنز بھی بولنے لگے ہیں، لیکن ایران میں چونکہ وہاں سے بات اتنی کھل کے نہیں سامنے آتی، تو وہاں سمجھ نہیں آ رہی بات کہ ان کو اس بات کا احساس ہے یا نہیں ہے، یا وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں، سچ مچ بلیو کرتے ہیں کہ امریکہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے پاس کوئی طاقت نہیں بچی ہے۔ اگر یہ غلط فہمی وہاں رہی یا دوسری غلط فہمی امریکہ میں رہی تو جنگ ہو جائے گی، لیکن مجھے اب امید ہے کہ شاید کوئی رستہ نکل آئے۔ بالکل ٹھیک، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جے ڈی وینس ہوں یا فاکس نیوز وہ بتا رہے ہیں، اور ایرانین حکام بھی کہ دیر آر سم کانٹیکٹس، ابھی بھی رابطہ کاری جاری ہے۔ اچھا جنرل، میں انس کے پاس آنے سے پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ دیکھیے نا کہ جب ایرانین سفیر اور کل تک جو صورتحال تھی پاکستان کے پرپوزل کے اوپر، اس میں بڑی حوصلہ افزا پیش رفت ہو رہی تھی، لیکن ہم سعودی عرب کے اندر جو صورتحال برپا ہوئی وہ بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کم شہر ہو ایران کا یا پھر ان کا جو شیراز شہر ہے یا کھارگ آئلینڈ ہے، وہاں مسلسل اسرائیلی حملے جاری رہے، پل کیا، ٹرینیں کیا، سب کچھ کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے، اور وہی اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہیں ٹرمپ کو فون کر کے بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی جنگ بندی نہ کیجیے گا۔ تو یہ سب کیا محض اتفاق ہے یا کسی گریٹ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ جب بھی نزدیک پہنچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سپوائلر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے؟ اور دوسری بات، پاکستان کا جو آج سٹینڈس ہے بوتھ فرام دی کور کمانڈر کانفرنس یا پھر فارن آفس کی جانب سے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس سے کیا مراد لی جائے؟ جی تھینک یو ویری مچ جامی صاحب فار ہیونگ می، اور انور صاحب کو بھی اور انس کو بھی میرا بہت سلام۔ میں اچھے طریقے سے سن نہیں سکا انور صاحب نے جو کہا، بٹ اینی ویز جو آپ نے باتیں پوچھی ہیں، پہلی چیز تو یہ جی بڑا فریجائل آرڈر ہے اس وقت، ورلڈ آرڈر ہے، اس کے بیچ میں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اس لیے بہت سی سینسٹیوٹیز اٹیچ ہے۔ بات چیت تو کانٹیکٹ میں ہے جی، تھرو پاکستان دے آر ان کانٹیکٹ اینڈ کانسٹنٹلی پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اور بڑے ویری لمیٹڈ نمبر آف پیپل آر انوالو ان دس، تاکہ کوئی اسپیکولیشن نہ ہو، کوئی سینسٹیوٹیز اتنی، کیونکہ پاکستان بڑے سنسیئرٹی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس وار کو اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ اس کو پرامن طریقے سے اس کو مکمل کیا جائے، اس ڈائیلاگ کے اوپر لایا جائے اور بات چیت سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اس میں پاکستان کی اپنی سینسٹیوٹیز بھی ہیں، وہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، دیٹس وائی یہ سعودی عربیہ والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اٹ از بڑا سینسٹیو ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے فورن آفس نے بھی اس کے اوپر بات کی، اور پاکستان کی آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر بھی اس انسیڈنٹ کا ذکر ہوا ہے۔ اٹ مین کہ ایک ٹریگر، ایک انسیڈنٹ جو ہے پورا سیناریو چینج کر دے گا۔ اور میں فریجائل ورلڈ آرڈر کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تھریٹ میٹیگیشن کے یا جو کانفلکٹ مینجمنٹ کے پاپولر میکنزمز تو ختم ہو چکے ہیں۔ جو آرڈر ورلڈ کو آرڈر میں لانے کے لیے امریکہ نے جو
اتنی محنت کی تھی اس کو تباہ کرنے میں بھی امریکہ سب سے آگے. اور انفارچونیٹلی ایران کے لیے پاکستان ان اسپائٹ آف آر ہیونگ لاٹ آف بیٹر ریلیشن شپ ود سعودی عربیہ اینڈ آل دیٹ, ایران کے لیے پاکستان ایک بہت ایفرٹ کر رہا ہے, حد سے زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے. آپ کو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو جامی صاحب کی کتنی ایفرٹ جا رہی ہے. تو اس کو جب دھچکا پہنچتا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا دکھ پہنچتا ہے کہ ہم اس کتنی محنت سے کر, پھر آپ کے توجہ نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتی ہے. وہ نیگیٹو چیزیں کیا ہے؟ اب دیکھیں پاکستان میں اور دنیا میں بھی ایک سوچ یہ شروع ہو گئی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ایران کی, probably they are not in a very good control of the war. ادھر بھی کوئی ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسرائیل کو تو آپ ایک رائڈر کلاس, جس کو ملٹری میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جو ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہے, وہ تو ہے ہی اسپوائلر. وہ جو انہوں نے ٹرمپ سے ٹائم مانگا ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جی ابھی آپ سیز فائر نا, وہ یہی چاہ رہا ہے کہ تھوڑے سے ٹائم مجھے دے دے. آپ دیکھیں گے کہ یہ سعودی عرب, ایران, یہ مڈل ایسٹ کے اندر سے ان کا میں کانفلکٹ کریٹ کر دوں گا, اور اس کے بعد ہم اگر نکل بھی گئے اس پہ تو یہ آپس میں لڑتے رہ جائیں گے. ہم تو چلے جائیں گے, امریکہ بھی چلا جائے گا, اسرائیل بھی کچھ عرصہ ویٹ کر لے گا کیونکہ اس کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز لیبنان میں, وہاں تو اس کو موقع ملا ہوا ہے لڑنے کا. اور آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ٹپنگ پوائنٹ تینوں کا آیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ جو تینوں کا آیا ہوا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ایران کا بھی, امریکہ کا بھی, اینڈ اسرائیل کا, تو ان کو بھی بہت لاسز ہو رہے ہیں, ڈیمیجز ہو رہی ہیں, دیر انڈر لاٹ آف اسٹریس. وہاں پہ ابھی اپروول جو ہے, ریٹنگ جو ہے وار کے لیے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے. نہیں اور تو اور اسرائیل میں اب ان کی جو آئی ڈی ایف ہے, آئی ڈی ایف کے اندر سرونگ جو ان کے فوجی ہیں وہ 4-5 گرفتار ہوئے ہیں. آج ہارٹس کی خبر تھی, اسپائنگ کا ان کے اوپر الزام لگا. یروشلم میں ایک نوجوان کو پکڑا انہوں نے وہاں بھی, اور فوج 2-3 ہفتے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ مزید سوسائڈ کے بھی انسیڈنٹس جی ہوئے ہیں, بالکل رپورٹ ہوئے ہیں. تو وہ بھی ایگزاسٹ تو ہو رہے ہیں, نظر آ رہا ہے اپنی جگہ بے پناہ ملٹری مائٹ کے باوجود. انس ملک صاحب, اوور ٹو یو سر. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یو ہیو بین کورنگ دس سنس لانگ, آپ کی سرٹن ڈپلومیٹ سے بات بھی ہوتی رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آج صبح تک 10:33 پر رضا امیری صاحب کا بڑا اہم اور معنی خیز حوصلہ افزا ٹویٹ آتا ہے, اور اب شام کو بھی وہی صورتحال آ رہی ہے. دین واٹ وینٹ رانگ, اور اس کے بعد اب ہم کہاں کھڑے ہیں اس ڈائلاگ پروسیس کے اوپر, جبکہ بہت زیادہ امید تھی کہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے. اب کہاں کھڑے ہیں ان اسپوائلرز کے بعد؟ بہت بہت شکریہ جامی صاحب فار ہیونگ یو آن دا شو. دیکھیں اب کہاں کھڑے ہیں, اب جیسے کہتے ہیں نا بہت نازک دور میں کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ جینیونلی نازک دور, اب وہ نازک موڑ آ چکا ہے. کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے یا پچھلے 10 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹ ہے, خاص طور پہ اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والے UAE کے اندر متحدہ عرب امارات میں ٹیلی کام انفراسٹرکچر پر حملہ, اور سعودی عرب میں جو انڈسٹریل کمپلیکس اور انرجی انفراسٹرکچر پر جو حملہ ہے, اس نے کافی زیادہ سٹیکس ریز کر دی ہیں. اس کی وجہ سے ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کا جو چینل تھا وہ ختم نہیں ہوا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا پاز ضرور آیا, اس کو دھچکا ضرور پہنچا ہے. آج صبح تک آپ 10:33 کی بات کر رہے ہیں, آج دوپہر میں میری ایک انٹرلوکیٹر سے بات ہوئی, اور ان کی زبانی یہ تھی, یہ غیر ملکی انٹرلوکیٹر تھے, پاکستانی سائڈ آف کورس وہ اپنے چیسٹ کافی زیادہ, اپنے کارڈز کافی زیادہ اپنے چیسٹ کے قریب رکھ رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 75% تک جو ہے یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اور آج شام تک ہم کوئی جو ہے وہ اچھی خبر سن رہے ہیں. ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی کوشش ڈپلومیسی کا جو چینل ہے وہ چل رہا ہے, کوائٹ ڈپلومیسی جو چل رہی ہے. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آج رات تک کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی فارم کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر بالکل یہ نکل آئے گا. ایک ٹرم جو عموماً اب جو زیادہ تر پچھلے 1 گھنٹے میں انٹرلوکیٹر سے کافی زیادہ سن رہا ہوں, وہ ہے ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ. اچھا, ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ, جنرل زاہد صاحب بیٹھے ہیں, وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن جو انٹرلوکیٹرز, جو تینوں انٹرلوکیٹرز ہیں, ان کا یہی ماننا ہے کہ یہ شاید آخری وہ لاسٹ شارٹس ہے جانے سے پہلے جو اپنی ملٹری. میں جنرل صاحب سے یہ اس کا ایسکیلیشن, میں جنرل صاحب سے ٹیکنیکلی اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. لیکن انس, از اٹ ٹرو کہ جو 70% والی آپ بات کر رہے ہیں, جو لوگ پریوی ہیں, کچھ لوگوں سے میری گفتگو بھی ہو رہی ہے, تو اطلاع یہ تھی کہ اصل میں جو اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے, اپارٹ فرام سم ادر پلانس, اس کا جو مینجمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیڈ لاک تھا. تو امریکہ کی بجائے یا کسی اور قوت کی بجائے جو مذاکرات میں حصہ لینے والے ممالک ہیں, شاید ان کی نگرانی کے اوپر غور ہو رہا تھا. دا ریئل ایشو واز اسٹیٹ آف ہرمز کی, اس کو کیسے پھر فال کرنا ہے. دیکھیں جو انیشل ڈرافٹ ایکسچینج ہوئے تھے اس میں صرف ٹیمپریری سیز فائر تھا, اور اسٹریٹ آف ہارموز کی اوپننگ کی بات نہیں تھی, جس کو امریکہ کی جانب سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جب ٹیمپریری ری اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہارموز کی بات آئی
تو اس کے اوپر ایران کی جانب سے ریجیکٹ کیا گیا کہ جی ٹیمپریری ری اوپننگ نہیں ہو سکتی. اب جو ایک مڈ وے جس طرح سے نکالا جا رہا ہے اس میں ایک پروٹوکول کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ٹیمپریری سیز فائر ول بی لنک ٹو ٹیمپریری ری اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہرموز, جس میں مڈ وے یہ ہوگا کہ جو آبنائے ہرمز میں جو شپس پھنسی ہوئی ہیں ان کو آپ کسی طرح ایک سیف پیسیج یا سیف چینل دے دیں اور پھر اس کو دوبارہ بند کر دیا جائے, اور اس دوران جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ ہے کسی طرح کی ڈیل کی طرف جا سکیں. انٹرلوکیٹرز تو یہ بھی ہنٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی 5 پوائنٹر سیز فائر ارینجمنٹ یا فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ فار سیز فائر جسے اس کو بولا جا رہا ہے اس کی طرف یہ لے جایا جائے گا. لیکن کل رات کے اٹیک کے بعد سٹیکس کافی زیادہ ہائی ہو گئے ہیں, دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک سٹیپ پیچھے ہو گئی ہیں, ملیٹریلی سائڈ آگے آ گئی ہیں, تو تھوڑا سا مشکل ہے اس وقت انٹرلوکیٹرز کو کے لیے چیزوں کو مینیج کرنا. لیکن ایز دے سے ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ جی ڈائلاگ اور ڈپلومیسی سفارتکاری جی ہے وہی پریویل کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب, میں جان صاحب کا جانے سے پہلے وہ ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا انس نے, وہ ان سے سمجھتے ہیں, لیکن کہ یہ امریکی صدر کے حوالے سے ایک رائے تو یہ ہے نا جی بڑے انپریڈکٹیبل ہیں, دوسری رائے یہ ہے کہ بڑبڑولے ہیں اور بڑی خطرناک جملے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ریسنٹلی بہت ہی عامیانہ زبان انہوں نے استعمال کی جب آپ نے ہرمز کھلوانے کی بات انہوں نے کی, میں تو رپیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تاثر ہے کیا وہ جو ایسی دھمکی آمیز جملے استعمال کرتے ہیں واقعی ان کا مطلب ہوتا ہے, یا وہ دھونس دھمکی اور دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے اور اصل میں ان کے کسی بھی پوسٹ کا دوسرا حصہ معنی خیز ہوتا ہے جہاں معاملہ چل رہے ہوتے ہیں, جے ڈی وینس پھر وضاحت دے رہا ہوتا ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں؟ وہ یہ جو لینگویج یوز ہوئی ہے دس کلیئرلی ریفلیکٹس کہ ہی از انڈر پریشر. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس لینگویج سے تو دیکھیں نا لوگ ان سے ناراض ہی ہو رہے ہیں نا, چاہے وہ میکرون کے اوپر آپ ایک پرسنل ہٹ کریں یا آپ ایک نیشن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہیلپ از آن اٹس وے. ایک فکر میں آپ کہتے ہیں کہ ایرانیئنز آر اے گریٹ نیشن, ان کی لیڈرشپ بس چینج کرنی اور یہ گریٹ نیشن, اور پھر گریٹ نیشن کے لیے آپ جو ورڈ یوز کر رہے ہیں ان کے لیڈرز کے لیے یا جو بھی جیسے بھی ہے, آپ نے ایون ورسٹ آف ورسٹ جو پاپولیشن میں آپ کے اگینسٹ میں ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے. انور صاحب کا تبصرہ ادھورا رہ گیا, میں ایک بریک لے لوں, ان کے پاس آتا ہوں. جنرل صاحب آپ سے وہ انس والا معاملہ میں نے سمجھنا, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بڑی آمدی. ویلکم بیک. انور اقبال صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, میں آپ کی خدمت میں سوال چھوڑا تھا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کی آج کی پوسٹ ہے, ہول سویلائزیشن ول ڈائی ٹو نائٹ, لیکن آگے جا کے وہ یہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ رجیم مختلف ہے, کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے, کوئی بڑا ریولوشنری معاملہ ہو سکتا ہے. تو وہاں تاثر کیا ان کے بارے میں؟ زور زبردستی دھونس والا بیان ان کی عملی صورت ہے, یا جو اگلا حصہ ہوتا ہے ایسے بیان کا وہ اصل ان کا پیغام ہوتا ہے؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا. جی انور صاحب, انور اقبال صاحب. دیکھیں اس پہ بڑی 2-3 دنوں سے اس پہ یہاں بڑی بحث ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی. اور صدر ٹرمپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود آپ کے ملک میں بھی یعنی ہمارے ملک میں بھی بہت ٹھیکیدار ہوتے ہیں, اور آپ نے ٹھیکیداروں سے ڈیل کیا ہوگا تو جو ان میں سے بہت سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں, سول انجینئرز ہوتے ہیں, لیکن سارے کے سارے زبان ایک جیسی بولتے ہیں. ایک خاص زبان بن جاتی ہے ان کی, کیونکہ جس طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ اس پہ. تو صدر ٹرمپ کی جو زبان ہے وہ ٹھیکیداروں والی ہے, وہ ہمیشہ بولتے ہیں. اور دوسری بات ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ سودا کرنے بھی جاتے تھے تو انہوں نے خریدنی ہوتی تھی ایک $25 ملین کی پراپرٹی, اور وہ جا کے گفتگو کرتے تھے ایک اور پراپرٹی جو $200 ملین کی ہوتی تھی, اور وہ گفتگو ناکام ہو جاتی تھی, اور پھر جاتے جاتے کہتے تھے اچھا یار وہ پھر کر لیں گے دوبارہ اس سے بات چیت. اب ریلیشن شپ کا تو آغاز کرتے ہیں, یہ $25 ملین کا تو سودا کر لو, اور سودا ہو بھی جاتا تھا. تو ان کا یہ طریقہ ہے, یہ بلف دے کے اس طرح باتیں کرتے ہیں. ان کی باتوں میں عموماً سے کئی مطالب نکالے جاتے ہیں, اور صدر ٹرمپ پھر اپنے مطلب کی جو چیز نکل کے آتی ہے اس پہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو ایسے یعنی بظاہر لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, یا بہت تمیزدار آدمی نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. پورے عقل اور شعور کے ساتھ اور اپنا ایک ٹارگٹ بنا کے چلتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں ساری مخالفت کے باوجود ان کی یعنی ریپبلکن پارٹی نے بھی مخالفت کی, اس کے باوجود وہ 2 دفعہ صدر بنے, ابھر کے آئے, اور دیکھیں آج بھی پاپولر ہیں, اپنے ایک ووٹنگ بینک بنا لیا ہے جو ان کا بالکل ان کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات کو آخر تک لے جائیں گے. ضرورت پڑی تو اگر ایران ان تک بات کنوے نہیں ہوئی تو بامبنگ بھی کریں گے, لیکن کسی بھی لمحے وہ سمجھوتے کے لیے بھی تیار ہوں گے. ٹھیک. جنرل صاحب, یہ انس ملک صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ان کی کسی انٹرلوکیٹر کے ساتھ بات ہوئی
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی رائٹ نو جہاں ہم کھڑے ہیں وہ ایک ایسی پوزیشن ہے جسے ہم ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیشن کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی ڈی ایسکیلیشن کروانے کے لیے ایسکیلیشن پہلے کی جائے, زور زبردستی حملے کیے جائیں, واٹ ایگزیکٹلی دیٹ مین؟ دیکھیے یہ جو ٹرم بیسیکلی یوز کی جاتی ہے یہ کمبینیشن ہے جی ملٹری اپلیکیشن کا اور ڈپلومیسی کا, کہ آپ ملٹری انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہیں ٹو سبڈیو دی اینیمی, اور وہ اس کو ایک کنڈیشن کر کے ایسی جگہ پہ لاتے ہیں جہاں پہ وہ پیس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں. تو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری اسٹریٹجی اور ڈپلومیسی کے کامبو ہے 1. نمبر 2, اس کا مقصد بڑی طاقت کہہ لیں یا جو بھی طاقت یوز کرتی ہے وہ اسکلیشن کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, کہ میں ہی اسکلیٹ کروں اور میں ہی اس کو پھر ڈپلومیٹکلی اپنی ٹرمز کے اوپر اس سے بات چیت کر سکوں. اٹ از ویری رسکی ان دس ایرانین کانٹیکسٹ. ایران از ناٹ این آرڈنری اینیمی جی. تو یہ آپ ملٹری انسٹرومنٹ کو یوز تو کرنا چاہ رہے ہیں ڈپلومیٹک وکٹری کے لیے یا بیٹر ٹیبل کے لیے, لیکن وہ رسپونڈ کیسے کرے گا؟ ہو سکتا ہے پھر ایران کا اصل میں پرابلم یہ پھر آ جاتا ہے کہ اس کی ایسکیلیشن جو ہے نا جی, وہ پھر ایسکیلیٹ کرے گا ٹو ڈی ایسکیلیٹ ان دا ریجن ہاریزونٹل ایکسپینشن کے ساتھ. تو وہی بات آ جائے گی جس کی ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں, اس میں ونر تو پھر اسرائیل ہو جائے گا. تو اس کا کانوٹیشن یہی ہے جی, اٹ از ملٹری اسٹریٹجی اور ڈپلومیسی کا کامبو ہے, اینڈ ٹو کیپ دی ایسکیلیشن کنٹرول وتھ یور سیلف. یہ بالکل جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, ہم اپنے پروگرامز میں, تجزیوں میں اور دیگر فورمز پہ جب بھی بات کرتے ہیں ایک صحافی کے طور پر, یہی آپ کو انٹیمیٹ کر رہے تھے کہ وہ کون سی فورسز ہیں جو چاہیں گی کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور ایران براہ راست جنگ میں آئے. آبویسلی اسرائیل چاہے گا. اس لیے یہ بڑا کرٹیکل موقع پہنچا ہے جب یہ سعودی عرب پر بھی حملے ہوئے اور ایران کے اندر بھی حملے ہو رہے ہیں تنصیبات کے اوپر بیک وقت دونوں, یا ترکی میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا. انس اوائل اگو میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر اسپوک ود MBS صاحب, انہوں نے سعودی قیادت کے ساتھ رابطہ بھی کیا. اس سے پہلے فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ, دین ISPR کی اسٹیٹمنٹ, اس سب کو کلب ان کریں, اور پھر ڈار صاحب کی جو سینٹ میں گفتگو ہے تو اس کو لے کے لگ رہا ہے آپ کو ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے لیے کتنی مشکل آن پڑی ہے؟ میرے خیال سے ہمارے لیے ابھی اتنی مشکل آن نہیں پڑی, کیونکہ میرے جو وزیر اعظم کی جو گفتگو ہے اس کے متن میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا آپریٹو پیرا ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر, اس میں سے ریڈ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم نے موجودہ کشیدگی کے دوران سعودی قیادت کی جانب سے تحمل اور دانشمندانی کے مظاہرے کو سراہا اور کہا کہ پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ مل کر امن کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. لفظ ہے کر رہا تھا نہیں. تو میرے خیال سے سعودی قیادت کی جانب سے یہاں پر ابھی بھی ایک طرح سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. جو سرکلز ہیں وہ آف کورس جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں یا پھر جو نیگوسیشن کے سرکلز ہیں وہ بہت, جیسے جنرل صاحب نے بتایا کہ بہت لمیٹڈ سرکل ہے, 4 لوگ 5 لوگ بالکل نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر وہ کر رہے ہیں. ان کا بھی یہی خیال ہے کہ, اور بالکل صحیح خیال ہے کہ اگر سعودی عرب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر یہ جنگ کسی اور دہج کی طرف چلی جائے گی, ایک الگ ڈائمنشن کی طرف چلی جائے گی. اب تک سعودی سائڈ کی جانب سے ریسٹرینٹ کا اور ایک کیلکولیٹڈ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے. آگے بھی اللہ کرے وہ اسی طرح کا مظاہرہ کریں تاکہ کسی طرح اس جنگ کو روکا جائے. 12-13 مارچ کو جب وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جدہ گئے, اس ملاقات کے اندر پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار بھی موجود تھے. سعودی ولی عہد سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی سعودی ولی عہد نے رپورٹس کے برعکس, نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹنگ کے برعکس, انہوں نے یہی ایمفیسائز کیا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا حل ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے ہوتا ہے. انہوں نے پاکستان کو انکریج بھی کیا تھا کہ پاکستان کا 900 کلومیٹر لمبا طویل بارڈر ہے. تو اس تناظر کے اندر سعودی جو سٹانس ہے وہ کافی زیادہ اب تک ایک اسٹیٹ فاسٹ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم پر اٹیکس ہو رہے ہیں لیکن ہماری پیشنس ٹیسٹ نہ کی جائے. یہی چیز پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے سیاسی اور عسکری قیادت وہ بھی کنوے کرنا چاہ رہی ہے ایرانی انٹرلوکیٹرز کو بھی اور سعودی سائڈ کو بھی. بالکل ٹھیک. انور صاحب, یہ UNC میں بھی آج قرارداد توقع ہے کیا جو یہ ثالثین کے ذریعے جو مذاکرات کر رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی وہاں سے بھی اچھوتا حل نکل سکتا ہے؟ اس بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ آپ کی؟ کوئی ایسا رستہ, کوئی ایسی ریزولوشن جس سے آپ نے ہرمز کی؟ جی انور صاحب, انور اقبال صاحب. وہ تو بہت واضح ہے. آپ نے دیکھا جو ایک ریزولوشن آئی تھی اس میں شروع میں بات کی گئی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے فورس
کے استعمال کی جو ہے اجازت دی جائے اقوام متحدہ کی طرف سے. اس پر تو فرانس نے بھی اعتراض کیا, چین نے بھی کیا, روس نے بھی کیا, اور ظاہر ہے تینوں کے پاس ویٹوز ہیں, تو ان کے اعتراض کے بعد آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی. تو ہوتے ہوتے آپ چھٹی جو دفعہ جو ریوائز ہوئی ہے وہ ریزولوشن, اس میں پھر یہ فورس والی بات نکال دی گئی ہے. اور لیکن اس میں بہرحال ایران کی کنڈمنیشن ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری چاہتی ہے کہ یہ جو گزرگاہ ہے سب کے لیے کھلی رہے, اور کوئی بھی ہے اس کے جو گزرگاہ کے لیے اس پہ ٹیکس نہ لگائے, ٹیرف نہ لگائے, پیسے نہ وصول کرے. تو اس میں ظاہر ہے اس میں پھر جو موقف ہے امریکہ کی اور عرب ملکوں کی, اس کی حمایت ہوگی, اور وہ ایک ایسی چیز ہوگی اگر مذاکرات کے ذریعہ بات چیت سے اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر امریکہ اس قرارداد کو بھی یہ کہہ کے استعمال کر سکتا ہے کہ دیکھیں بین الاقوامی برادری بھی اس گزرگاہ کو کھلوانا چاہتی ہے, اور اس لیے ہم مجبور ہیں طاقت کے استعمال پر. تو وہ دونوں طرف جا سکتی ہے یہ قرارداد, یعنی پیس کے فیور میں بھی جا سکتی ہے اور جنگ کے فیور میں بھی جا سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہیں. ٹھیک, انور صاحب بہت شکریہ, آپ واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر چکے تھے, بہت شکریہ. جنرل صاحب اور انس میرے ساتھ ہی رہیے گا. جنرل صاحب یہ بتائیں, یہ ٹکر کارلسن ہوں یا دیگر کچھ کامنٹیٹرز, ایک ٹرمپ صاحب کے بیانات کی روشنی میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہی کین گو آل آؤٹ, جس سے مراد جوہری ہتھیاروں کا استعمال یا اس کو کوئی متبادل, جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری تہذیب ہم ختم کر دیں گے. اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ واقعتاً جوہری ہتھیار یا اس کو کوئی متبادل استعمال ہو سکتا ہے کسی ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے؟ نہیں, it will not happen. I think it is too much کہ امریکنز جو ہے وہ کوئی جوہری ہتھیار استعمال کرے. البتہ جو سپوائلر ہے اسرائیل, وہ کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں, بٹ ان کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل جو بشیر کا جو نیوکلیئر سول پلانٹ ہے اس سے 75 میٹرز تک کیا گیا, اٹیک کیا گیا جی اس کے اوپر, اور وہ ایران کے اندر کی فیسلٹی ہے, ایران کی فیسلٹی ہے. وہاں پہ جو رشینز تھے جو ان کے ساتھ کوآپریشن میں کام کرتے ہیں وہاں پہ, وہ دے ہیو لیفٹ دیٹ وہ, اور آئی اے ای نے بھی وارن کی ہے کہ اٹ واز ویری کلوز. اگر اسی کو وہ حملہ دوبارہ کر دیتے ہیں اور وہاں سے جو نیوکلیئر مٹیریل ہے وہ وہاں سے اگر ڈینجرس ہو جائے گا تو وہ پورے ہرمز کو اور پورے جو پرشین گلف ہے اس کو پلوٹ کر دے گا. اور کم از کم بھی ہنڈریڈز آف مائلز کا جو واٹر ہے وہ صدیوں, فار مور دین ایئرز اینڈ ایئرز کے لیے وہ خطرناک ہو جائے گا. تو وہ نیوکلیئر ہی ہو جائے گا, پورا پرشین گلف جو ہے اس کا نقصان ہو جائے گا. تو آلریڈی دیکھیں دس از اے ویری وولٹائل سچویشن. ابھی جو آپ تھوڑی سی پہلے if you allow me انس کے ساتھ بات کر رہے تھے, یہ جو سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ ریسٹیٹ تو بہت شوق کر رہا ہے. ہم اصل میں اس پوری وار کو دیکھ رہے ہیں ایک تمام پلیئرز کے کانٹیکسٹ میں. کچھ بائیلیٹرل کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے, ایک اسٹیٹ کا اپنی نیت بھی ہوتی ہے, ایک اپنی ایک وہ ہوتی ہے جب سوورینٹی اس کی بریچ ہوتی ہے, اس نے فوجیں رکھی اس لیے ہوتی ہے کہ ایدر ٹو مینٹین ڈیٹرنس, کہ کوئی ملک آج تک دیکھیں نا کسی نے سعودی عربیہ پہ اسرائیل نے بھی حملہ نہیں کیا جی, کسی اور ملک نے ایسے حملہ نہیں کیا. اگر یہ میزائل وہاں پہ گیا اور سعودی عربیہ ایز اے اسٹیٹ چھوڑ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, فیوچر کیسا ہوگا, وہ جو فیصلہ کر لے کہ جی میں نے ڈیٹرنس کو ری گین, آئی ہیو لاسٹ ڈیٹرنس, آئی ہیو بین اٹیکڈ, چاہے میزائل اٹیک آیا یا ڈرون ہے یا جو بھی ہے بائی ایران, تو میں اپنی ڈیٹرنس ری گین کر کے پھر اپنا ریسٹرینٹ شو کروں گا. اینڈ دین واٹ, تو پھر ایک ایسکلیشن شروع ہو جاتی ہے جی. اور وہ انڈیپینڈنٹلی دیکھے گا, وہ نہیں دیکھے گا کہ وار کدھر جا رہی ہے, پاکستان ناراض ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, پاکستان کوشش کر رہا ہے, ایران کا کیا سچویشن ہوگی, ایران میرا نیبر ہے کہ نہیں ہے. اور پاسٹ میں کنٹسٹیشن رہی ہے, عراق اور یہاں پہ ایران کی لڑائی بھی ہوتی رہی ہے. تو یہ وہ ڈینجرس چیزیں ہوتی ہیں جو وار کا ایک ایونٹ, ایک مے بی ٹیکٹیکل ایونٹ, وہ ٹریگر بن کر پوری وار کو ایک نئی شیپ دے دیتے ہیں جی. کبھی کبھی 9/11 کا ایک ٹاور کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, کبھی ایک پریزیڈنٹ کسی کا مارا گیا یا کنگ مارا گیا تو ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے. تو سم ٹائم ون ایونٹ, ابھی تک دیکھیں نا علی خامنہئی صاحب کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد ایران کا آپ نے دیکھا ڈیفائنس کا لیول کدھر چلا گیا, آپ نے اس میں جان ڈال دی. علی خامنہئی شاید زندہ ہوتے تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ شاید اس طریقے سے ریزسٹنس یا اس طرح کی طریقے سے ایران جو ہے وہ ہارڈ سٹانس نہ لیتا. یہی ایران اس وار سے پہلے
آپ کے یورینیم کے اوپر اور نیوکلیئر کے اوپر ہر چیز پہ کمپرومائز کرنے کو آلموسٹ تیار تھا، لیکن اب وہ ان کا سٹانس دیکھ لیں کدھر چلا گیا. کبھی اسٹریٹجک چوکنگ آف ہرمز کا سوچا بھی نہیں جا رہا، جب ہوا ہی نہیں کبھی انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا. کیوں؟ کہ آپ نے علی خامنہئی صاحب کی شہادت کی ہے تو انہوں نے چوک کر دیا، جو چیز نہیں ہونے والی تھی وہ بھی کرا دیا. تو یہ ایسکلیشن کسی کے کنٹرول میں جامی صاحب رہتی نہیں ہے. یہ پھر ایونٹس اس کو ڈکٹیٹ کرتے کرتے یو ایوری ڈے، اور یہ تو اتنا سینسٹیو وار ہے، آفٹر ایوری فیو آورز ہم ایک نئی اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں. کوئی اسیسمنٹ کرنے کو honestly telling you being analyst ہماری تو وہ کہتے ہیں جی دماغ کی لسی بن گئی ہے جی. to be very honest after every few hours ایک نئی اسٹریٹجک انوائرمنٹ. نہیں یہ جنرل صاحب یہ دس از ویری ٹرو. I cannot agree more with you here at least کہ صورتحال جو اویلیبل ہے ظاہری بات ہے اس کو دیکھ کے ایک تجزیہ نگار صحافی رائے بناتا ہے، وہ اس کے اوپر ابھی رائے بنی ہوتی ہے، 3-4 گھنٹے گزرتے ہیں اور صورتحال یکسر بدل جاتی ہے. جیسے کہ آج اور 12 گھنٹے نہیں 24 گھنٹوں کے اندر بار بار ہم دیکھ رہے ہیں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ سر. ہمیں جوہر سلیم صاحب سابق سفارتکار وہ بھی جوائن کریں گے. میں انس ملک کا بھی شکریہ ادا کروں. بٹ جنرل صاحب وی نیڈ یو فار سم مور ٹائم، پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. جناب جوہر سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، صدر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز، جرمنی، اٹلی، بحرین، بوسنیا، کروشیا اور دیگر جگہوں پہ پاکستان کے لیے سفارتکاری کے خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ویری سیزنڈ ڈپلومیٹ، بہت سیکھتے ہیں ہم ان سے طالب علم کے طور پر. جوہر صاحب ویری بریف کمنٹس مجھے چاہیے آپ سے اس کریٹیکل جنکچر کے اوپر جب پاکستان بھی کھڑا ہو، پوری دنیا آل آر آئنگ ایٹ 5 AM ڈیڈ لائن. کیا اینٹیسپیٹ آپ کر رہے ہیں کہ سعودیہ والا معاملہ ہو یا ایران کے اندر جو اسرائیل نے حملے کیے، پاکستان کی سٹیٹمنٹس ہوں، اس کے بعد کیا ابھی بھی آپ پر امید ہیں کہ کوئی ڈیڈ لائن سے پہلے حل نکلے گا یا ٹرمپ 5 بجے کے بعد آل آؤٹ جائیں گے؟ سمپل. لیکن دیکھیں اس وقت جو کرائن ہے کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہے، کیونکہ دونوں سائڈ سے ہی بالکل لچک نہیں جو ہے نا کوئی نظر آ رہی. اور میں نے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ جو فیز آگے جو آنے والا ہے، اور یہ ظاہر ہے اس کے بعد یہ آ سکتا ہے ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن کا فیز جو ہے، تو وہ جو ہے نا بہت ہی خطرناک ہوگا. کیونکہ دیکھیں اگر ایران پہ وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ڈسٹرائے کرتے ہیں پاور پلانٹس، ان کی باقی جو ہیں بریجز یا بالکل ہی جو انفراسٹرکچر کے جو بگ ٹیگ آئٹمس ہیں جس کی ریکنسٹرکشن پہ ان کو سالوں سال ریکوائرڈ ہوں گے، تو دیکھیں بات پھر کہاں تک جائے گی اس کے بعد. وہ تو پھر جو ہے نا، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ جو کیپیسٹی ہے اس وقت وہ امریکہ والی سائڈ پہ زیادہ ہے ڈسٹرکشن کی، کیونکہ ایران تو صرف میزلز کے ذریعے کر سکتا ہے، اور ڈرونز بھی اب ان کے اتنے افیکٹو نہیں رہے، لیکن وہ تو ان کو تو جو ہے ایئر سپیریورٹی ہے ایران میں، وہ تو کہیں بھی بامبنگ کر سکتے ہیں. ابھی بھی جو ریسکیو آپریشن انہوں نے کیا اس کے بعد اور بھی امبولڈن ہو گیا، ان کو پتا ہے کہ اتنے زیادہ جہاز لے کے آئے تھے اور وہ جو ہے نا ایران کے اندر اس طرح کا آپریشن کر کے چلے گئے. تو اور پھر سب سے جو اہم بات ہے اس میں وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اس وقت یہ لمبی جنگ کون چاہتا ہے کہ یہ جنگ طوالت اختیار کرے مزید؟ اسرائیل چاہتا ہے. اسرائیل تو امریکہ پہ ابھی بھی زور دے رہا ہے کہ جس کو جو ہے نا ابھی روکے نا، اور جو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ موقع 30 سال کی جو ہے نا ان کی محنت کے بعد اتنے امریکی صدور سے انہوں نے کوشش کی، نہیں بات بنی، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی پہلی ٹرم میں نہیں بنی، اب دوسری ٹرم میں بنی ہے، تو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ موقع بس پوری طرح استعمال کر کے ایران کو بالکل ہی جو ہے ان کی کیپیسٹی کو تہس نہس کر دیا جائے. تو اس لیے ایران کو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک اسٹریٹجک ریسٹرین کی ضرورت ہے. پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ڈائریکشنز میں ہیں کہ پاکستان، اور یہ کیا ہے اس میں سارے باقی ملک بھی شامل ہیں، ایجپٹ بھی شامل ہے، ترکیہ بھی شامل ہے، چین کی بھی تائید پاکستان کو ہے. اور کیا رہے ہیں، بڑا سمپل سی بات ہے کہ جی سب سے پہلے تو سیز فائر کریں اور ایران جو ہے نا اس کو ان بلاک کرے اسٹریٹ آف ہارمز کو. پھر ایک دم یہ 2 کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں، اس سے ایک دم وہ ماحول بن جائے گا جس میں کہ باقی پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے دونوں سائڈز کی پوزیشن میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ ادھر 15 پوائنٹس ادھر 6 پوائنٹس، بہت ڈائمیٹرکلی ڈفرینٹ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہیں مذاکرات میں پھر آپ اس گیپ کو جو ہے نا برج کرتے ہیں، اس خلیج کو پاٹتے ہیں آپ. تو اور یہی ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھیں غزہ میں کیا ہو، اس میں بھی تو یہ چیز کامیاب ہوئی تھی جب پاکستان انڈیا کا جو ہے نا کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں بھی تو سیز فائر پھر ہوا تھا نا. تو آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹریٹجک ایک ریسٹرینٹ شو کرنی پڑتی ہے. ابھی تو یہ جو ایک چکن گیم کی طرح ہو گیا نا، وہ چکن گیم ہوتی ہے جس میں کہ 2 شخص مختلف سمتوں سے گاڑی ایک دوسرے کی طرف تیزی سے لے کے آتے ہیں، اور اس میں بس یہی ہوتا ہے کہ جی دوسرے کو چاہتے ہیں وہ بلنک کرے اور وہ آخری مومنٹ پہ اپنی سائڈ پہ کر لے. تو لیکن کئی بار یہ ہوتا نہیں ہوتی، سائڈ پہ مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے، دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت تو دیکھیے اگر آپ اس انکنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف جاتے ہیں
تو پھر اس میں مسکیلکولیشن کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ویری ٹرو. اور اس کو نہ ایران افورڈ کر سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے نا امریکہ کے لیے بھی یہ بالکل اچھا نہیں ہے، اور خلیجی ممالک کے لیے بھی بڑا تباہ کن ہو سکتا ہے، اور باقی دنیا کے لیے اس وقت آلریڈی دیکھیں کہ ہرمز کی بندش سے کیا سارے ملکوں میں، پاکستان میں دیکھ لیں کہ جو ہے نا کتنا زیادہ امپیکٹ ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یہاں سے جو ہے نا جوہر صاحب قطع کلامی، میں جو قطر کے فارن منسٹری ہے اس کے اسپوکس پرسن کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، میں ذرا پڑھ دیتا ہوں، بہتر اس پہ آپ روشنی ڈال سکیں گے. وہ کہتے ہیں جی وی آر ٹو دی پوائنٹ ویئر دی سچویشن ان دی ریجن could spiral out of control. بالکل دیکھ لیں، یہ وہی بات ہے جو ہے نا جو اس وقت سارے مبصرین سمجھ رہے ہیں کہ اب سچویشن جو ہے کنٹرول میں تو چلے، ابھی بھی کوئی اچھی سچویشن تو نہیں ہے، بہت ہی خطرناک ہے، لیکن اس کے بعد تو بالکل ہی ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن جو ہے اس میں تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکسٹ کیا ہوگا. اور دیکھیں ایک اور اہم چیز ہے اس میں سب سے زیادہ، لیٹ سے جی وہ ایران پہ کر دیتے ہیں اسٹرک اٹیک خدا نخواستہ، اور اس کے بعد جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بڑے ظاہر ہے ان کے ڈسٹروائے کر دیتے ہیں ساری جو ہے نا لٹرلی وہ جس طرح کی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ایران اس کے جواب میں جو ہے نا خلیجی ممالک پہ کرتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو دونوں طرف سے مسلمانوں کا ہی ہوگا نا. مطلب وہاں پہ بھی مسلمان ہے، ایران میں وہاں پہ بھی مسلمان ہے، اسرائیل تو خوش ہو رہا ہوگا تباہی دیکھ کے مسلمانوں کی. تو اس لیے یہی وقت ہے کہ جب ایک جو ہے نا آپ کو کبھی کبھی، اور ہماری تاریخ بری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا اسٹریٹجک ریسٹرینٹ دکھائی گئی بہت عام موقعوں پہ، جب یہ لگا بھی لوگوں کو کہ یہ شاید اس وقت ہم جو ہے نا تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ کے ہیں، لیکن بعد کے پھر واقعات نے ثابت کیا کہ وہ صحیح سمت میں درست فیصلہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلان اس وقت چل رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے، صرف یہی ہے کہ آپ سیز فائر کریں اور دوسری طرف وہ جو ہے نا اپنا ہرمز کو کھول دیں. اور اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ایران لیٹ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا سب سے ٹرمپ کارڈ اس وقت اپنا ہرمز ہے، تو اگر وہ اس کو ان بلاک کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بعد میں کہ جی ان کے ساتھ مثال کے طور پہ کہ ان کو لگے بعد میں کہ جی نہیں جی یہ تو پھر ہمیں نہیں اس کے بعد کچھ بھی مل رہا ہے جو ہم سمجھ رہے تھے مذاکرات میں، تو دوبارہ بھی تو وہ بلاک کر سکتے ہیں. بلاک انہوں نے کس طرح کیا ہوا؟ کوئی انہوں نے بیری بیڑا تو نہیں رکھا ہوا وہاں پہ، کیا ہوا کہ ایک تھریٹ آف فورس ہے. بالکل ٹھیک. جوہر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. ناظرین یہ بڑا کرٹیکل سچویشن ہے، اب تمام دستیاب معلومات اور جو بدلتی صورتحال ہے اس میں کوئی بھی تجزیہ جو ہے وہ دیر پا بھی ثابت نہیں ہو پا رہا کیونکہ اتنا ریپڈلی چیزیں بدل رہی ہیں. بٹ خیال ہے اور دعا ہے کہ ڈیڈ لائن سے پہلے کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ.